अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में दिलों में खौफ पैदा करती एक पुरअसरार कहानी। तुम जानते हो ना कि मुझे ऐसी जगहों से डर लगता है, फिर भी तुम मुझे उस जगह पर ले जाना चाहते हो। वो तो जैसे रो पड़ी थी। नहीं तहरीम, मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता था। अच्छा तुम रोना बंद करो, हम वहाँ नहीं जाएंगे, बस कूल डाउन। तहरीम की तो हिचकियाँ बन गईं और आसिफ उसे तसल्लियाँ दे रहा था। थोड़ी देर के बाद वो चुप हो गई और आसिफ की भी जान में जान आई। तहरीम ना जाने किन सोचों में गुम थी। अचानक आसिफ ने आकर उसे आवाज़ दी, अरे आसिफ, आप कब आए? मैं तो बस अभी अभी आया हूँ, उसने जैसे मजाक किया था। कम ऑन डार्लिंग, हमारी शादी को 12 साल हो गए हैं। आखिर क्या बात है? मैं जब भी तुमसे पूछता हूँ तुम बात को टाल देती हो, तो मुझे बताती क्यों नहीं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो घबरा गई थी। ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर तुम ऐसा बर्ताव क्यों करती हो? जब भी मैं तुम्हें मरी कागान या किसी ऐसी जगह घूमने जाने के लिए कहता हूँ जहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा कोई ना हो, मगर तुम मना कर देती हो। आसिफ, ऐसा तो नहीं है। और फिर तो तुम जानते हो ना कि मुझे ऊंचाई और सुनसान जगह से खौफ आता है, डर लगता है मुझे। तहरीम ने आसिफ को नाराज़ होते देखा तो फ़ौरन बात बनाई, तो फिर ठीक है, आइंदा मैं भी तुमसे कहीं भी जाने के लिए नहीं कहूँगा। अरे नहीं नहीं आसिफ, नाराज़ मत हो। मैंने ये कब कहा कि तुम मुझे अब घुमाने भी ना ले जाओ? मैं यहाँ इस्लामाबाद में तो घूम फिर सकती हूँ ना। तो मुझे कहीं ऐसी जगह घुमाने ले जाना जहाँ बहुत मज़ा आए और हम दोनों एंजॉय करें, ठीक है ना? ओके मैडम, जैसा आप कहें। अगले दिन तहरीम बहुत खुशगवार मूड में थी। नाश्ता तैयार करने के बाद वो आसिफ को जगाने के लिए कमरे में गई, मगर आसिफ अपने बेड पर नहीं था। वो जैसे ही पलटी, आसिफ उसके पीछे खड़ा था। अरे तहरीम, तुम कब आई? बस अभी आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। फिर उसने शरारत से आसिफ के गालों को चूम लिया। कई दिनों से आसिफ की सोच एक जगह पर अटकी हुई थी कि वो कहीं ऐसी जगह जाए जो सुनसान हो और वहाँ कोई ना रहता हो। लेकिन जब तहरीम के बारे में सोचता तो उसकी सोच उसी तक महदूद रह जाती। लेकिन इस बार उसने ठान ली थी कि वो किसी न किसी तरह तहरीम को मना लेगा और वो ऐसी जगह पर ज़रूर जाना चाहता था, क्योंकि उसे ऐसी जगहें देखने और वहाँ रहने का बहुत शौक़ था। लेकिन अब वो ये सोच रहा था कि वो तहरीम को मनाए भी तो कैसे। वो बहुत ज़िद्दी थी, वो कभी ऐसी जगह पर नहीं जाएगी। अगले रोज़ आसिफ अपने दोस्त आमिर के पास गया और उसे अपने उस शौक़ के बारे में बताया। आमिर भी सुनकर शॉक रह गया। यार तू पागल तो नहीं हो गया? और तुझे तो पता है ना कि भाभी को ऐसी जगहों से कितना डर लगता है। तुम जानबूझकर ऐसा सोच रहे हो? आसिफ गुस्से में लाल पीला होता हुआ बोला, अरे यार, मैं ये सब उसके खौफ को ख़त्म करने के लिए कर रहा हूँ ना। वो कितना वक्त इस डर और खौफ के साथ जिएगी? उसको बहादुर बनाना है। दुनिया कितनी एडवांस हो गई है, उसको दुनिया के साथ चलाना है। इसीलिए मैंने ये सोचा, और बस इसी में उसकी भलाई है। नहीं यार, इसमें ख़तरा है। अगर भाभी को कुछ हो गया तो? अरे यार, कुछ नहीं होगा आमिर, फिर मैं भी तो हूँ ना उसके साथ। कौन सा वो अकेली होगी? मैं हर वक्त उसके साथ चिपका रहूँगा। आसिफ अपनी बात पर अड़ा रहा और आमिर ने आखिरकार हार कर हामी भर ली और आसिफ खुश हो गया। थैंक यू यार, मुझे पता था तू मेरा जिगरी दोस्त है, मेरा साथ ज़रूर देगा। लेकिन तुम भाभी को मनाओगे कैसे? अरे वो मेरा काम है, उसकी तुम फिक्र मत करो। बस हमारे लिए शहर से दूर किसी ऐसी जगह का बंदोबस्त करो जहाँ आस पास कोई ना रहता हो। सोच लो फिर भी तुम, मुझे पता नहीं, कुछ घबराहट सी हो रही है। आसिफ आमिर की बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। अरे यार आमिर, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरी बीवी से ज़्यादा तुम्हें खौफ आता है ऐसी जगहों पर जाने से। यार मैंने सोच लिया है, बस तुम अपना काम करो और मैं अपना काम करता हूँ। चलो ठीक है फिर। आमिर आसिफ की बात सुनकर गर्दन हिलाकर निकल खड़ा हुआ। आसिफ घर पर आया तो तहरीम गैलरी में खड़ी थी और ठंडी हवा से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। उसने उसके नज़दीक आकर कान में सरगोशी की। क्या सोच रही हो तहरीम? इस सरगोशी पर वो बुरी तरह से चौंक पड़ी। अरे आसिफ, आप भी ना, डरा दिया मुझे। क्या सोच रही हूँ मैं? कुछ भी नहीं। तो फिर तैयारी करो। तैयारी? कैसी तैयारी? कहाँ की तैयारी? वो मेरे एक फ्रेंड ने हमें इनवाइट किया है, हमें उसके यहाँ दावत पर जाना है। लेकिन अचानक?
ہاں تمہیں تو پتہ ہے نا کہ میرے فرینڈ اچانک ہی کوئی نہ کوئی پروگرام بنا لیتے ہیں، لیکن جانا کہاں ہے؟ کسی ایسی جگہ جہاں… پلیز آصف، پھر کوئی ایسا پروگرام نہ بنانا کہ مجھے انکار کرنا پڑے۔ ارے نہیں، میں تو مذاق کر رہا تھا اور تم سیریس ہو گئی۔ تم مجھ سے ایسا مذاق مت کیا کرو نا آصف۔ اچھا بابا نہیں کروں گا، اپنا موڈ ٹھیک کرو اور تیاری کرو۔ لیکن آصف تم نے یہ بتایا ہی نہیں کہ جانا کہاں ہے۔ ہمیں خوبصورت جگہ پر جا رہے ہیں جہاں تم بہت خوش ہوگی، پھر وہاں سے واپس آنے کا نام بھی نہیں لوگی، ایسی جگہ ہے وہ۔ اچھا تو پھر اس جگہ کا نام کیا ہے؟ اس جگہ کا نام مجھے بھی نہیں پتا۔ عامر اس جگہ کا نام آصف کو بتاتا تو اسے پتا ہوتا۔ تحریم حیران ہو گئی، جس جگہ کا نام نہیں پتا تو ہم اس جگہ جائیں گے کیسے؟ ارے تحریم، وہ میرا دوست مجھے کال کر کے بتائے گا نا تو پتہ چل جائے گا، وہ ابھی ابھی نئے گھر میں شفٹ ہوا ہے اس لیے۔ وہ بہانے بنانے لگا تو تحریم نے حامی بھر لی۔ آصف اپنی کامیابی پر خوش ہونے لگا۔ اور ہاں تحریم، اس نے ہمیں نہ صرف انوائٹ کیا ہے بلکہ 1-2 ہفتے رہنے کا بھی کہا ہے۔ رہنے کا؟ پر وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمیں اس جگہ کی سیر کروانا چاہتا ہے، وہ بہت خوبصورت جگہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی آئی اور تیاری کرنے لگی۔ تحریم کے جانے کے بعد آصف اس خیال میں گم ہو گیا کہ اگر تحریم کو پتہ چل گیا کہ میں اسے جان بوجھ کر اس جگہ پر لے جا رہا ہوں تو وہ مجھے بھی معاف نہیں کرے گی۔ لیکن اس نے اپنے اس خیال کو خیال تک ہی محدود رکھا اور پھر سر جھٹک کر اندر چلا گیا۔ عامر اس روز کے بعد نکل پڑا تھا کسی ایسی جگہ پر جس کا آصف نے اس کو کہا تھا۔ عامر خود بھی بہت ڈرا ہوا تھا، لیکن آخر کار وہ ایک جگہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا تھا جس کا چرچا تھا کہ یہ گھر بھوت بنگلہ ہے جہاں پر کوئی نہیں ٹکتا، 1-2 روز میں گھر خالی کر کے چلا جاتا ہے۔ عامر نے پتہ لگایا کہ اس بنگلے کا مالک کون ہے، پھر وہ اس بنگلے کے مالک کے پاس سیدھا پہنچا۔ السلام علیکم، آپ اس D42 بنگلے کے مالک ہیں کیا؟ جی ہاں، یہ میرا گھر ہے، بلکہ گھر نہیں، خوبصورت حویلی ہے۔ حویلی؟ ہاں وہ تو دکھ ہی رہا ہے کہ یہ آپ کی حویلی ہے۔ یہ گھر پر ایسا کیوں ہے؟ اس میں کوئی رہتا نہیں ہے کیا؟ ارے نہیں تو، جو اس گھر میں رہتا تھا وہ ابھی یہاں سے گیا ہے۔ پر وہ کیوں گیا ہے؟ بس ایسے ہی چلا گیا؟ نہیں کوئی تو بات ہوگی نا جناب۔ ارے نہیں، اسے کوئی اور جگہ پسند آئی اور وہ چلا گیا، اس کی مرضی تھی تو چلا گیا۔ تم کب سے مجھ سے یہ سوالات پوچھے جا رہے ہو؟ آخر کون ہو تم اور پوچھ کیوں رہے ہو؟ کیا رہنا ہے تمہیں؟ ہاں میرا ایک دوست آئے گا اپنی فیملی کے ساتھ۔ اچھا تو ٹھیک ہے، تم جب چاہے آ جانا اپنے دوست کو لے کر، ہم 1 ہفتے کے بعد آ جائیں گے۔ چلو ٹھیک ہے، بھاڑا نکالو۔ بھاڑا؟ عامر کو سمجھ نہیں آئی۔ ارے کرایہ، اور کیا، ابھی سے بک کروا لو، کیا بھروسہ کل کو یہ بک ہو جائے تو پھر مجھے نہ کہنا۔ اچھا ٹھیک ہے، کتنا کرایہ ہے اس حویلی کا؟ 5000۔ ہاں 5000؟ عامر کو حیرت ہوئی کہ اتنے بڑے حویلی نما گھر کا صرف 5000 کرایہ۔ خیر عامر نے 5000 نکال کر دیے تو وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے اب یہ تمہارا ہوا، چاہے کبھی بھی آؤ، لیکن اسے دیکھ تو لو۔ ارے نہیں نہیں بس ٹھیک ہے، یہ کہہ کر وہ چلا آیا۔ آصف یار، میں نے مکان ڈھونڈ لیا ہے لیکن تم ایک بار سوچ لو پھر جانا، ایسا نہ ہو کہ تم بھابھی کا خوف ختم کرنے کے لیے کسی نئی مصیبت میں پڑ جاؤ۔ کچھ نہیں ہوگا، تم بھی ہمارے ساتھ جاؤ گے نا؟ میں کیوں؟ وہ اس لیے کہ میں تحریم کو کہہ چکا ہوں کہ ہم دوست کی دعوت پر جا رہے ہیں اور وہ دوست تم ہو۔ نہیں یار، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اس گھر کو دیکھ کر، میں نہیں جاؤں گا۔ پلیز میری خاطر عامر، پلیز چلو نا۔ لیکن کچھ نہیں، تم بھی چل رہے ہو ہمارے ساتھ۔ آصف نے عامر کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا اور اپنا فیصلہ سنا دیا، پھر مجبوراً عامر کو بھی حامی بھرنا پڑی۔ ٹھیک ہے یار، تم بھی کیا یاد کرو گے؟ تھینک یو، تم ہی تو میرے جگری دوست ہو جو کہ ہر وقت میرے کام آتے ہو۔ لیکن آصف، مجھے وہاں جاتے ہوئے پتہ نہیں کیوں عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ وہاں پر آبادی ہے لیکن اتنی نہیں، بہت کم۔ وہاں کے لوگ بہت ڈرے ہوئے ہیں اس گھر کی وجہ سے، ہر کسی کی زبان پر اس گھر کا ہی نام ہے، سب اسے بھوت بنگلہ کہتے ہیں۔ تم پریشان مت ہو عامر، اور ان باتوں پر یقین نہ کیا کرو کیونکہ یہ باتیں صرف ان کے کہنے کی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا تم ابھی جاؤ اور اس گھر میں صفائی وغیرہ کرواؤ اور ایسا انتظام کرو کہ لگے ہم واقعی تمہاری دعوت پر آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم سمجھ گئے نا؟ وہ بولے جا رہا تھا اور عامر اسے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ ابھی سے؟ ہاں ابھی سے، جہاں اتنا کام کر دیا ہے وہاں پر یہ بھی کر دو۔ ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں، تحریم میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ تحریم، تیاری مکمل ہے، چلیں؟
اس نے آتے ہی پہلا سوال کیا۔ ہاں مکمل ہے، چلیں۔ تحریم نے اس کے سوال کا جواب دیا، لیکن آصف پتہ نہیں کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے۔ ارے تحریم چلو، اب دیر ہو رہی ہے۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ ان دونوں کا سفر بالکل خاموشی سے گزرا۔ عامر پورا انتظام کر چکا تھا، اب ان کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ باہر گیٹ پر کھڑا بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک بوڑھے پر جو اسے غور سے دیکھ رہا تھا، اور دیکھتے دیکھتے وہ اس کے نزدیک آ کر کھڑا ہو گیا تھا، اس پر پڑی۔ عامر سے پوچھنے لگا، کون ہو تم؟ عامر حیران رہ گیا کہ یہ کون ہے اور مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے۔ میں نے پوچھا، کون ہو تم؟ میں یہاں نیا کرایہ دار ہوں۔ تم نئے کرایہ دار ہو یا نئے مرنے والے نوجوان؟ اس کی بات پر عامر گھبرا گیا اور خوف سے اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ چلے جاؤ یہاں سے، زندہ نہیں بچو گے، چلے جاؤ۔ جاتے جاتے وہ بابا یہ الفاظ بار بار کہے جا رہا تھا، اور عامر پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس کا دل چاہا وہ ابھی یہاں سے بھاگ جائے، لیکن اسے آصف کا خیال رہ رہ کر آ رہا تھا۔ اس خیال کے آتے ہی آصف کی گاڑی اس کے سامنے آ رکی اور عامر ویسا کا ویسا ساکت وہاں کھڑا رہا۔ آصف نے اسے آواز دی، عامر کہاں کھو گئے، اور تمہیں یہ پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ نہیں کچھ نہیں، چلو اندر چلتے ہیں، وہ دبے دبے الفاظ میں بولا۔ وہ لوگ اندر داخل ہوئے۔ تحریم غور سے تمام جگہوں کو دیکھ رہی تھی۔ ویسے تو یہ گھر اندر سے بہت وسیع اور خوبصورت تھا، لیکن عامر کچھ خاموش تھا۔ اسے دیکھ کر آصف نے فوراً پوچھا، کیا ہوا عامر، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں ہاں آصف، میں ٹھیک ہوں۔ بھابھی آپ لوگ کمرے میں جا کر فریش ہو جائیں۔ ہاں ٹھیک ہے، میں بھی آتا ہوں۔ جیسے ہی آصف جانے لگا، عامر نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ یار تم کہاں جا رہے ہو؟ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ کیا بات ہے عامر، بتاؤ۔ میں جب تم لوگوں کا باہر انتظار کر رہا تھا نا، تو مجھے ایک بابا ملا۔ اس نے مجھ سے جو کہا وہ سن کر میں خوفزدہ ہو گیا ہوں۔ پھر عامر نے آصف کو سب کچھ بتا دیا۔ ارے تم بھی حد کرتے ہو عامر، مرد بنو مرد۔ اس نے بات کی اور تم نے یقین کر لیا، حد کرتے ہو تم بھی، وہ ہنستے ہوئے بول رہا تھا۔ لیکن بس اب نارمل ہو جاؤ اور تحریم کے سامنے کوئی بات مت کرنا۔ آصف نے عامر کی اس بات کو نظر انداز کر دیا اور فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ تحریم شروع سے ہی حساس لڑکی تھی، اسے ایسی کوئی بھی بات برداشت نہیں ہوتی تھی جو کہ اسے پسند نہ ہو۔ تحریم اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، انہوں نے اسے بڑے پیار سے اور نازوں سے پالا تھا۔ اس کی تربیت میں کوئی کمی نہیں تھی، وہ ہمیشہ سے ایک سلجھی ہوئی اور با کردار لڑکی تھی۔ اس کی والدہ تمنا اور اس کے والد جہاں زیب دونوں اپنی لاڈلی بیٹی کی ہر خواہش پوری کرتے تھے اور اس کے تمام جذبات اور احساسات کا خیال رکھتے تھے۔ وہ جس جگہ پر رہتے تھے وہ جگہ پر رونق نہیں تھی، اس لیے بس اپنے کمرے میں ہی وہ رہتی تھی، باہر نہیں نکلتی تھی۔ اس کی امی نے بھی اسے سمجھایا کہ بیٹا تم اتنا ڈرتی کیوں ہو، تمہارے بابا کہتے ہیں کہ ڈر انسان کو کمزور بنا دیتا ہے، اور تم تو اپنے امی ابو کی بہادر بیٹی ہو نا، پھر کیوں اتنا ڈرتی ہو؟ تحریم کو اس کی امی ہمیشہ یہی کہتی تھیں، لیکن وہ پھر بھی ڈرتی رہتی تھی۔ یہ اس کا انجانا خوف تھا جس کی وجہ سے وہ سہمی سہمی سی رہتی تھی، لیکن اس گھر میں ایسا کچھ نہیں تھا جس کی وجہ سے اسے ڈر لگتا۔ وہ ڈر ایسا تھا کہ اسے رات کے وقت کسی کی آہٹ محسوس ہوتی اور سنائی بھی دیتی، اور یہ کئی دنوں سے ایسا ہو رہا تھا۔ یہ سب اس وقت سے تھا جب سے اس کے ابو نے یہ گھر خریدا تھا۔ یہ گھر ایک بڑا اور خوبصورت گھر تھا۔ تحریم کو بھی گھر بہت پسند تھا، لیکن جب سے اسے گھر میں کچھ محسوس ہوا کہ یہاں کچھ ہے، تو تب سے وہ اس گھر سے بہت ڈرتی تھی۔ ایک دن پھر اسے آہٹ سنائی دی، لیکن آج اسے کچھ زیادہ ہی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد اسے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ اٹھی اور پھر بھاگی۔ پہلے اس نے ارادہ کیا تھا کہ وہ اپنے بیڈ سے نیچے نہیں اترے گی، یہیں بیٹھی رہے گی۔ پھر اس نے سوچا کہ ہمت کر کے اسے دیکھنا ہی ہوگا کہ یہ کس کی آواز ہے اور کیوں آ رہی ہے۔ وہ اٹھی اور ہمت کر کے دروازے سے باہر گئی تو رونے کی آواز ختم ہو گئی اور اب ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں، زور زور سے ہنسنے کی آواز۔ تحریم ڈر گئی، وہ دوبارہ اپنے کمرے میں جانے لگی کہ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک گہرا سایہ جو کہ اس کے امی ابو کے روم سے نکل کر کچن کی کھڑکی سے باہر کودا تھا اور پھر پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ وہ اسے دیکھ تو نہ سکی تھی، وہ بھاگتے ہوئے ان کے کمرے میں جا پہنچی۔ اس نے وہاں جو منظر دیکھا اس کی زور سے چیخ نکل گئی اور وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی ماں تمنا اور اس کے والد جہاں زیب دونوں زمین پر الٹے پڑے ہیں، ساکت۔ تحریم نے آوازیں دیں، امی ابو آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اٹھے نا پلیز۔ تھوڑی دیر کے بعد جہاں زیب کو ہوش آ گیا اور وہ بہت زیادہ زخمی تھے۔
ان کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ کچھ زیادہ بول سکتے، لیکن انہوں نے ہمت کر کے اپنی بیٹی کو کچھ بتایا اور پھر کہنے لگے، اس گھر سے بھاگ جاؤ بیٹا، تمہاری جان کو بھی خطرہ ہے، یہاں سے بھاگ جاؤ۔ نہیں ابو، آپ کو مجھے بتانا ہوگا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ تحریم بیٹا، یہ آہٹیں ہمیں بھی محسوس ہوتی تھیں، لیکن ہم تمہیں خوفزدہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پتہ ہے یہ کس نے کیا ہے ہمارے ساتھ؟ وہ اسے کچھ بتانا ہی چاہتے تھے کہ وہ آگے کچھ بول نہ سکے اور وہیں پر ان کی گردن ڈھہ گئی۔ تمنا تو پہلے سے ہی وہیں پڑی تھیں اور اب دونوں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، لیکن تحریم نڈھال ہو گئی، رو رو کے اس کا برا حال تھا۔ وہ اپنے والدین کو اس طرح چھوڑ کر ہرگز نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اچانک اسے گہرا سایہ پھر نظر آنے لگا۔ کون ہو تم اور آخر کیا چاہتے ہو تم؟ تمہاری موت۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر وہ وہاں سے بھاگی، لیکن اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر کھڑکی پر پڑی جو کہ کھلی ہوئی تھی۔ وہ نیچے زمین کی طرف تھی، اس لیے اسے وہاں سے بھاگنے میں آسانی ہوئی اور وہ بھاگی وہاں سے۔ وہ سایہ اس کے پیچھے بھاگا، پھر غائب ہو گیا اور وہ گھر سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ سیدھی اپنی خالہ کے گھر جا پہنچی تو اس کی خالہ اس کی یہ حالت دیکھ کر گھبرا گئیں اور پوچھنے لگی کہ تمہیں کیا ہوا ہے تحریم، اور تم اس حالت میں یہاں؟ تمہاری ماں تمنا اور تمہارے والد جہانزیب کہاں ہیں؟ اس تمام وقت تحریر اپنی ہی خالہ کے گلے لگ کر رونے لگی۔ خالہ، اب میں تنہا ہو گئی ہوں اس دنیا میں، میرا کوئی نہیں ہے۔ اس کی خالہ نے یہ بات سن کر اسے اپنے سے پیچھے کیا اور کہا، کیا بات ہے تحریم، تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ آخر بات کیا ہے؟ پھر تحریم نے روتے روتے اپنی خالہ کو ساری بات بتائی۔ خالہ زینب بھی سن کر رو پڑی۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ مجھے نہیں پتا خالہ، اب مجھے بھی زندہ نہیں رہنا۔ پاگل مت بنو تحریم، میں تمہیں ایسا کرنے نہیں دوں گی۔ اگر تم ہمت ہار جاؤ گی تو اس بات کا پتہ کون کرے گا کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ نہیں نہیں، تمہیں ہمت کرنا ہوگی۔ اس کی خالہ نے اسے حوصلہ دیا اور وہ بھی سنبھل گئی۔ اس کے بعد خالہ نے اس کے والدین کی آخری رسومات ادا کی اور ان کا مکان اونے پونے داموں بیچ کر اس کو اپنے پاس اپنے گھر میں رکھ لیا۔ پولیس نے اس کیس کی فائل یہ کہہ کر بند کر دی کہ یہ کوئی اوپری مسئلہ تھا جس نے ان لوگوں کو مارا، کیونکہ وہاں پولیس کو کوئی قتل کا ثبوت نہیں ملا۔ تحریم کی خالہ نے ہی تحریم کو سنبھالا اور اس کا اچھا سا رشتہ ڈھونڈ کر اس کی شادی آصف سے کر دی۔ شادی کے بعد بھی وہ ایسی ہی خاموش رہتی تھی اور اس خاموشی کی وجہ اس نے آصف کو کبھی نہیں بتائی تھی، کیونکہ وہ اپنے زخموں کو تازہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کا دل اب بھی اپنے والدین کو پکارتا تھا، لیکن اب اس کی یہ پکار اس کے دل تک ہی محدود رہتی تھی۔ تحریم اور آصف فریش ہو کر آئے، تب تک عامر نے کھانا میز پر لگا لیا۔ وہ دونوں آ کر بیٹھ گئے اور کھانا کھانا شروع کر دیا۔ ارے آپ تو خود اکیلے ہیں، پھر یہ کھانا کس نے تیار کیا؟ ہاں، وہ سغرا ماسی نے، بہت اچھی ہے، وہ بہت اچھا کھانا بناتی ہے۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ میرے دوست آنے والے ہیں دعوت پر، تو انہوں نے خود ہی ساری چیزیں بنا دیں۔ بہت ذائقہ ہے ان کے ہاتھ میں، آپ کھا کر تو دیکھیں۔ اس نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولا تھا، لیکن یہ کھانا وہ ریسٹورنٹ سے لایا تھا، اس لیے اس کے سفید جھوٹ پر آصف دل ہی دل میں ہنس رہا تھا۔ انہوں نے کھانا خوشگوار موڈ میں کھایا، کھانا کھا کر گپ شپ کی، پھر کافی ٹائم ہو گیا، پھر اس کے بعد وہ سب سونے کی تیاری کرنے لگے۔ تحریم اور آصف اپنے روم میں گئے، عامر اپنے روم میں چلا گیا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اسے نیند نہیں آ رہی تھی اور بار بار اس بابا کا خیال آ رہا تھا، اور اس خیال کے آتے ہی اس کو ایک آواز سنائی دی، چلے جاؤ یہاں سے ورنہ آج تمہاری موت ہے، چلے جاؤ ورنہ میں تمہیں مار دوں گی۔ کون ہو تم؟ کون ہو اور کیا چاہتی ہو؟ تمہاری موت۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتی۔ پھر اچانک عامر کو ایسا لگا کہ وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے، تو اس نے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن وہ اس کا وہم نہیں تھا۔ وہ ہمت کر کے اپنے کمرے سے باہر نکلا تو آصف کے روم کا دروازہ بند تھا۔ اسے لگا کہ ان لوگوں کو آوازیں نہیں دیں، اسی لیے یہ سو رہے ہیں۔ اس وقت عامر نے انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا اور دوبارہ جا کر سونے کی ناکام کوشش کرنے لگا، لیکن اس کا خوف ختم نہیں ہو رہا تھا۔ صبح جب وہ اٹھا تو فریش تھا، اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ وہ نیچے آیا تو اس نے دیکھا کہ آصف اور تحریم پہلے سے اٹھے ہوئے تھے اور تحریم نے پہلے سے ناشتہ تیار کر کے ٹیبل پر رکھ دیا تھا، اور عامر شکر ادا کرنے لگا کہ تیار ناشتہ مل گیا۔ جب تحریم کی نظر عامر پر پڑی تو اس نے کہا، ارے عامر، آؤ نا تم بھی ناشتہ کرو۔ تھینک یو بھابھی، اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ ارے تکلف کس بات کا؟ یہ تو میرا فرض تھا، ورنہ تم کب تک پڑوس والی خالہ سے ناشتہ یا کھانا بنواؤ گے؟ اس کی اس بات پر آصف اور عامر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ہاں بھابھی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد عامر کو اچانک سے رات والا واقعہ یاد آ گیا اور وہ خاموش سا ہو گیا۔
اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ آصف کو بتائے، لیکن وہ یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ وہ اس کی باتوں کا یقین نہیں کرے گا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد آصف بولا، ارے یار عامر، کہیں تم گھمانے ہی لے جاؤ، ایک ہفتہ تو گھوم پھر لیں۔ ہاں ہاں کیوں نہیں۔ وہ اس سوچ کو جھٹک کر تیار ہو گیا اور پھر وہ گھومنے چلے گئے۔ آصف، تحریم اور عامر تمام جگہوں کی سیر کر کے واپس لوٹے تو رات بہت گہری ہو چکی تھی۔ آصف اور تحریم اپنے تئیں چلے گئے، عامر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ تھکاوٹ اتنی تھی کہ عامر نے ڈھال ہو کر اپنے آپ کو بیڈ پر پھینک رہا تھا۔ اسی وقت گہری نیند سو گیا، اسے ہوش ہی نہیں تھا اور آصف اور تحریم فریش ہو کر سو گئے، لیکن تحریم کو نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ جاگ رہی تھی۔ آصف کو نیند آ گئی اور اچانک سے تحریم کے کانوں سے آواز ٹکرائی۔ وہ ایک بھاری بھرکم آواز تھی۔ پہلے تو وہ اسے اپنا وہم سمجھی، پھر سنبھل گئی، لیکن اب کہ جب آصف نے تحریم سے پوچھا کہ وہ بہت زیادہ کانپ کیوں رہی ہے تو اس نے کہا، مجھے ایک بہت بھیانک آواز سنائی دی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہے یار، تم کیوں ڈر رہی ہو؟ نہیں آصف، میں نے خود وہ آواز سنی ہے۔ پھر اس نے آصف کو اشارہ کیا کہ وہ خاموش ہو جائے۔ غور سے سنو، آواز واقعی آ رہی تھی، پہلے ہلکے پھر تیز آواز آ رہی تھی۔ نکل جاؤ یہاں سے ورنہ زندہ نہیں بچو گے، نکل جاؤ، میں تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ آصف نے اس آواز سے پوچھا۔ تمہاری موت۔ آصف ہنسنے لگا۔ تحریم کی چیخ پورے گھر میں گونج اٹھی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ تحریم کی جب آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، وہ اٹھ نہیں پائی۔ اتنے میں آصف، عامر دونوں کمروں میں آئے۔ آصف نے تحریم کو اٹھتا دیکھا تو اسے دوبارہ لٹا دیا۔ تحریم، تم آرام کرو۔ نہیں، بس یہاں سے چلو، میں یہاں نہیں رہوں گی۔ بچوں کی طرح ضد کرنے لگی ہو تم یار۔ اچانک تحریم بولی، وہ ہمیں میرے پاپا کی طرح مار دے گا، وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا، چلو یہاں سے۔ کیا ہو گیا ہے یار تمہیں؟ تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ہاں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، میری ماما پاپا کو بھی اسی طرح ایک سائے نے مار ڈالا تھا، اس ظالم سے سائے نے۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو تحریم؟ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پھر تحریم نے آصف کے پوچھنے پر سارا واقعہ اس کو بتا دیا جو اس کے ساتھ اور اس کے والدین کے ساتھ پیش آیا تھا۔ آصف اسے افسوس سے سن رہا تھا اور عامر بھی، لیکن آصف یقین نہیں کر رہا تھا کہ ایک سایہ ایسے کیسے انسان کو مار سکتا ہے۔ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس وقت تو وہ خاموش ہو گیا۔ تحریم کو نیند کی ٹیبلٹ دی تو وہ سو گئی۔ آصف اور عامر دونوں کمرے سے باہر آ گئے اور پھر آصف کو تحریم نے جو اپنا واقعہ بتایا اسے بہت افسوس ہوا، لیکن اس واقعے کی وہ کھوج لگانا چاہتا تھا۔ یار عامر، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یہ ہوا کیا ہے؟ ہاں آصف، یہ آواز جو تم نے رات کو سنی وہ ایک روز پہلے میں نے بھی سنی تھی۔ یہ آواز مجھے کچھ عجیب سی لگ رہی ہے۔ کیا مطلب؟ یہ کہ میں نے اس آواز کو پہلے کہیں سنا ہے۔ سنا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کچھ نہیں، بس اب بھابھی کو لے جاؤ یہاں سے۔ نہیں، ایک دم سے آصف نے جواب دیا۔ یار بھابھی پہلے سے ڈری ہوئی ہیں، انہیں کچھ ہو گیا تو پھر؟ اسے کچھ نہیں ہوگا، میں اسے بہادر بنانا چاہتا ہوں، بے خوف بنانا چاہتا ہوں، اور تم میری بات غور سے سنو۔ اس نے اپنی تمام بات عامر کو سمجھائی۔ تمہیں سمجھ آ گئی نا میری بات؟ جو بھی کرنا ہے رات کو کرنا ہے۔ اب کافی رات ہو چکی تھی، تحریم سونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آصف خود یہ چاہتا تھا کہ تحریم جاگے تاکہ اسے خوف محسوس نہ ہو۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ آصف اور عامر دونوں بے چین تھے۔ وہ دونوں چونک اٹھے اور دونوں باہر نکلے اور دیکھنے لگے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، پر انہیں ایسی کوئی جگہ دکھائی نہیں دے رہی تھی جہاں سے پتہ چلے کہ آواز وہاں سے آ رہی ہے۔ آصف کی نظر سیوریج کے پائپ پر پڑی جس میں چھوٹا سا کالے رنگ کا کوئی ڈبہ لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب ہو گیا، اس نے اس کو دیوار سے نکالا اور دیکھا وہ تو ایک بلوٹوتھ والا اسپیکر تھا جس میں میموری کارڈ لگا ہوا تھا۔ آصف نے عامر کی طرف اشارہ کیا اور ان لوگوں کو سمجھنے میں ذرا دیر نہیں لگی کہ یہ کوئی نہ کوئی سازش ہو رہی ہے۔ دائیں جانب اچانک سے آصف کی نظر جھاڑیوں پر پڑی تو اس نے عامر کو بھی اس طرف دیکھنے کا اشارہ کیا۔ عامر نے دیکھا یہ جھاڑیاں گھروں کے پیچھے کی طرف جا رہی ہیں۔ آصف اور عامر دونوں جھاڑیوں کے نزدیک گئے، وہاں دیکھا کہ بوری میں کوئی چیز لپٹی ہوئی رکھی ہے۔ آصف نے اس کو ہاتھ لگایا تو اچانک سے بوری ہلنے لگی۔ پھر آصف کو شک ہو گیا کہ یہاں کوئی ہے۔ پھر اس نے اپنی پوری طاقت سے اس کے اوپر ہاتھ مارا اور اس چادر کو پکڑ لیا اور اسے کھینچا تو ایک آدمی کانپتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اس کے منہ پر چادر ڈھکی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ چادر آصف نے ہٹائی تو عامر کی چیخ نکل گئی۔ تم؟ آصف کو حیرت ہوئی۔ یار عامر، تم اسے جانتے ہو؟ آصف بڑی اچھی طرح سے۔ آصف، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ یہ آواز مجھے کہیں سنی سنی لگ رہی ہے۔ یہ وہی بابا جس کے بارے میں نے تمہیں بتایا تھا، جو پہلے ہی دن مجھے خوفزدہ کر گیا تھا۔
اچھا چلو پھر اس جن کو تحریم کو بھی دکھاتے ہیں۔ وہ اس بابا کو گھر کی طرف لے گئے۔ تحریم سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ ارے تحریم، اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آصف نے اندر آتے ہی تحریم کو پکارا تو تحریم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا مطلب، آپ لوگوں نے جن کو پکڑا ہے؟ ہاں، یہ بہت بڑا جن ہے۔ پھر اس نے چہرے سے کپڑا ہٹایا۔ لیکن یہ تو انسان ہے۔ ہاں تحریم، یہ انسان اب انسانوں میں دہشت اور خوف پیدا کر رہا ہے، اپنی گھٹیا ذہنیت کی وجہ سے لوگوں کو ڈرا رہا ہے، اور دوسروں کے گھروں میں اپنا بسیرا کرنا تو اس کا مشغلہ ہے۔ آصف نے ایک زوردار گھونسا اس بندے کے منہ پر مارا اور اس کو بولا کہ بتاؤ تو یہ سب تم کیوں کر رہے تھے اور کس کے کہنے پر؟ آصف نے نفرت سے اس آدمی کی طرف دیکھا۔ جیسے ہی آصف خاموش ہوا وہ آدمی زور زور سے ہنسنے لگا۔ تم لوگ کیا سمجھتے ہو مجھے پکڑ کر تم لوگوں نے کوئی تیر مارا ہے؟ تم لوگ جانتے نہیں ہو ہمارا نیٹ ورک کتنا مضبوط ہے۔ ہم لوگوں کو جو بھی گھر پسند آتا ہے اس کو اسی طرح آصف زدہ مشہور کر کے اور وہاں کے رہائشیوں کو تنگ کر کے وہاں سے نکال دیتے ہیں اور اونے پونے داموں خرید کر اس میں اپنی غیر قانونی سرگرمیاں شروع کر دیتے ہیں۔ اے لڑکی، میں تجھے بھی جانتا ہوں، تو اس دن تو میرے ہاتھ سے بچ گئی تھی، پر تیرا بڈھا باپ اور تیری ماں نہیں بچ پائے۔ ان کو بہت ڈرایا میں نے کہ وہ گھر چھوڑ دیں، مگر وہ بھی اپنی ضد پر اٹکے رہے۔ آخر میں انہیں میرا راز پتہ چل گیا تھا، تبھی ان کو ختم کرنا پڑا۔ اب تیری باری ہے۔ یہ کہہ کر وہ تحریم کی طرف جھپٹا کہ اسی اثنا میں آصف اور عامر نے اس پر مکوں اور لاتوں کی بارش کر دی۔ صبح جب اس بڈھے کو ہوش آیا تو وہ اور اس کے کئی ساتھی جیل کے اندر تھے اور اس کے دیگر ساتھیوں کی تلاش میں پولیس جگہ جگہ چھاپے مار رہی تھی۔ رات والا منظر دیکھ کر تحریم کا سارا ڈر غائب ہو چکا تھا اور اس کے دل سے خوف ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ ہر جگہ آزادی سے گھوم پھر سکتی تھی، یہاں تک کہ راتوں کو اکیلے گھر پر رہنا بھی اس کو آ گیا تھا۔